बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। शहबाज ततला कत्ल केस में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसकी मुख्तसर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। उस्मान मिर्ज़ा वीडियो केस में दरिंदे मुलज़म उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ चालान सबमिट हो गया अदालत में, और चालान में जो हौलनाक इंकशाफात हैं पुलिस की तरफ से और जो विक्टिम लड़की और लड़का है उसके जो बयानात हैं जो इस चालान में शामिल किए गए हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, नवाज़ शरीफ की वैक्सीनेशन का जो मामला था उस पर जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें मुस्लिम लीग नून के दो MPAs मुलव्वस पाए गए हैं। और उनका मकसद क्या था, वज़ीर आला पंजाब की इमा पर और उनके कहने पर ये तहकीकाती रिपोर्ट और इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और उसमें मरीम नवाज़ और दो MPAs का मुलव्वस होना पाया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इनका मकसद क्या था वो भी उस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज ततला कत्ल केस, आप जानते हैं कि SSP मुफख्खर अदील ने शहबाज ततला को कत्ल किया था, उसकी बॉडी को तेज़ाब में महलूल करके बहा दिया था और उस केस में 16 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। SSP मुफख्खर अदील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई थी, और पहले ये जो ट्रायल था उसमें चाह रहे थे कि लिंगारान हो, डिले हो और उस बुनियाद पर इनको रिलीफ मिल जाए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन डिले ना हो सका और जो ट्रायल है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज कर दी। पहले सेशन अदालत से खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट ने खारिज की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी खारिज कर दी। आज जब अदालत में समाअत हुई तो अब जो पुलिस वाले हैं, जिनको हम फॉर्मल विटनेस कहते हैं, पुलिस वालों के बयानात शुरू हो गए हैं। प्राइवेट जो गवाहान थे, डॉक्टर था, जो फोरेंसिक लिबर्टी के एक्सपर्ट थे, उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है मुलजमान के, जो असद भट्टी है और बाकी मुलजमान हैं उनके वकला की तरफ से। एक और बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि मेरे ज़राए के मुताबिक असद भट्टी वो बैरून मुल्क भागने की तैयारी कर रहा है और उसकी फ़ैमिली और वो पूरी फैमिली को साथ लेकर बैरून मुल्क जा रहा है, उसका नाम ECL में नहीं है। पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि ये वो केस है जिसमें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब को कत्ल किया गया था और बेदर्दी से कत्ल किया गया था। ये ऐसा कत्ल था जिसमें मकतूल की लाश भी नहीं थी। तो ऐसे कत्ल में मुलव्वस लोग अगर पाकिस्तान से भाग जाएं, और हमें पता है कि जो पहले भगोड़े हुए वो वापस नहीं आए, इस वजह से अब भी वक्त है हमारी अथॉरिटी के पास, पुलिस के पास, कि वो उनको भागने ना दे, उनको फरार ना होने दे। और मैं IG पंजाब से ये गुजारिश करूँगा, ठीक है SSP है वो और SSP का वो साथी है और पुलिस अपने लोगों को बचाती है, लेकिन इस केस में अगर ये भाग गए तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ नहीं होगा और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मज़ीद गवाहान को अदालत ने 2 अक्टूबर के लिए तलब कर लिया है। इस केस में एक हफ्ते से ज़ायद की तारीख नहीं मिल रही और बड़ी तेज़ी के साथ गवाहान इस केस में अपने बयानात कलमबंद करवा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर में इस केस का फ़ैसला आ जाएगा इस मर्डर केस में और इनको सज़ाए मौत होगी। दूसरी तरफ जो मामला है वो उस्मान मिर्ज़ा वीडियो केस का है, जिसका चालान आज सबमिट करवाया गया है अदालत में। उस्मान मिर्ज़ा वीडियो स्कैंडल में आप जानते हैं कि उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम यह था, और फिर वो वीडियो आई, 2.5 घंटे की वो वीडियो थी। उस दरिंदे ने जो एक लड़के और लड़की की वीडियो बनाई और फिर तमाशा बनाता रहा। फिर इसके पुलिस के पास 16 और ख़वातीन ने अपनी जो केस थे वो दर्ज करवाए, अपनी दरख्वास्तें दायर की, जिसमें उनको भी इसी तरह से उस्मान मिर्ज़ा ने हरासा किया था और उनके साथ ज़्यादती की थी और उनके साथ गैर अखलाकी हरकत की थी। अब जो इसमें चालान सबमिट करवाया गया है E11 का वाक़या है, इस्लामाबाद के इलाका E11 का, लड़के और लड़की पर तशद्दुद और जो ज़्यादती की वीडियो वायरल हुई थी, उसमें पुलिस चालान में कहा गया है कि मुलजमान ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, पैसे लिए, भत्ते की रकम भी वसूल की। मुलजिम की निशानदही पर वीडियो बनाने वाला मोबाइल फ़ोन और डराने के लिए इस्तेमाल किया गया पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। ये रिकवरी, इसको माल मुकदमा कहते हैं, वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया। चालान में कहा गया कि मुलजिम उमर बिलाल ने इंकशाफ किया कि उस्मान मिर्ज़ा के कहने पर मुतासरा लड़के और लड़की से 11.25 लाख रुपए लिए, 6 लाख रुपए उस्मान को दिए और बाकी रकम दीगर साथियों में
تقسیم کی گئی۔ پولیس چلان کیس میں یہ بھی کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکا اور لڑکی کے مجسٹریٹ کے سامنے جو دفعہ 164 کے بیانات ہیں وہ ریکارڈ کرائے گئے۔ متاثرین کے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے بیانات کو بھی چلان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ میں بہت بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں 164 CRPC کے تحت جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے یا جس میں اصل جو حقائق ہیں کیس کے وہ بتائے جاتے ہیں وہ ایک سٹرونگ پیس آف ایویڈنس ہے، اور یہ ایک ایسا پیس آف ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، اور یہ 164 کی سٹیٹمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا پولیس کو دیے گئے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ عثمان اور اس کے دوست ہمارا مذاق اڑاتے رہے اور ویڈیو بناتے رہے۔ اسلام آباد میں پیش آئے اس واقعے کی FIR 6 جولائی کو تھانہ گولڑا میں درج کروائی گئی تھی۔ عدالت نے ملزمان پر فرد جرم کے لیے 28 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ 28 ستمبر کو ملزم عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف، اور اس میں جو جتنے ملزمان ہیں سب کو بطور ملزم اس میں شامل کیا گیا ہے اور سب کے خلاف چلان سبمٹ کروایا گیا ہے عدالت میں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کی ویکسینیشن کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انوکھا واقعہ پاکستان میں ہوا، اور پاکستان میں ہمیشہ انوکھے واقعے ہی ہوتے ہیں۔ نواز شریف لنڈن میں ہے اور ان کے شناختی کارڈ پر جو لاہور میں ویکسینیشن کروائی جاتی ہے اور باقاعدہ میسج آتا ہے کہ پہلی ڈوز لگ چکی ہے، دوسری ڈوز کا بھی میسج آتا ہے۔ جب یہ معاملہ میڈیا پر آتا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایک انکوائری رپورٹ بنائی جاتی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی تھیں ایون فیلڈ ریفرنس میں، جس دن مریم نواز نے عدالت میں کوئی بڑے ثبوت دینے تھے، اور ثبوت کیا دینے تھے؟ مریم نواز خود اپنے وکیل کو بھی پیش نہ کروا سکیں اور عدالت کے سامنے معافی مانگ کے ٹائم مانگا تھا۔ اس دن مریم نواز نے یہ کہا کہ نواز شریف کی ویکسینیشن، ابھی یہ معاملہ صرف اتنی سمجھ آئی تھی کہ نواز شریف کا شناختی کارڈ مس یوز ہوا ہے۔ وہ کس نے مس یوز کیا ہے؟ شناختی کارڈ کیسے کسی عام آدمی کے ہاتھ لگا ہے؟ یہ سوال تو شریف خاندان کی کیونکہ ڈاکومنٹ ہے وہی جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن مریم نواز نے کہا کہ پوری دنیا کو دیکھ لینا چاہیے، نواز شریف لنڈن میں ہے اور ان کی ویکسین جو ہے ان کو لاہور میں لگائی جاتی ہے۔ یہ ہے پاکستان میں جو کووڈ کے خلاف جو ایکشن لیا جا رہا ہے، حکومت کی نالائکی اور ناکامی، اور یہ ویکسین لگانے کا ریکارڈ ہے جو سارے کا سارا جعلی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے دنیا کو اب سوچنا ہوگا کہ پاکستان کرونا کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ وہ جملے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا نریندر مودی بھی نہیں کہے گا پاکستان کے خلاف۔ ان دنوں میں جب پاکستان پر نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی، انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا، پاکستان پر پریشر تھا کرونا کے معاملے کو، پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان نے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا کرونا کے ایشو کو۔ اس واقعے پر اور اس معاملے پر ادھر نواز شریف کے نام کی ایک ویکسین لگوائی جاتی ہے کسی عام آدمی کو، اور پھر مریم نواز اس کو پوری دنیا میں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ پاکستان میں جعل سازی ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہا ہے، پاکستان میں کوئی ویکسین کا نظام نہیں ہے، اور کرونا کے خلاف جو جنگ ہے پاکستان میں وہ ساری جعل سازی پر مشتمل ہے۔ اب اس پر جو تحقیق ہوئی اور اس میں جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی، جو لوگ یہ سارا کچھ کروانے والے تھے، جو ملازمین اس میں انوالو تھے، ان کے بارے میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کمیٹی تھی اس میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو MPAs ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ اس معاملے میں ملوث ہیں اور وہ ان سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی اور نون لیگ کے MPAs یہ سارے کا سارا یہ سازش تیار کرنے میں ملوث تھے۔ چودھری شہباز، ابو الحسن، عادل رفیق اور نوید نامی کردار شامل ہیں۔ جعلی ویکسینیشن کے واقعے میں یہ 6 کردار تھے جو اس میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ سازش کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ویکسینیشن ٹھیک نہیں کر رہا اور دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ عادل رفیق کو MPA چودھری شہباز نے بھرتی کروایا تھا۔ عادل رفیق وہ ہے جس نے یہ انٹری کی، اس کو جو بھرتی کروانے والا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا MPA ہے۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں چودھری شہباز نے بھرتی کروایا۔ نون لیگ اس ہاسپٹل میں جو ریکارڈ تھا، کیونکہ یہ نون لیگ کے بھرتی کیے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے خرد برد کی، اور خرد برد کر کے وہ اتنے پاگل نہیں تھے کہ نواز شریف کا شناختی کارڈ دیکھ کر وہ کسی عام آدمی کو ویکسین لگائیں۔ یہ کوئی اتنا معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی جو ایسی ٹیکنیکل یہ ایرر نہیں ہے
یا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ کرنے والے ہیں۔ اور ان کا جب ریکارڈ نکالا گیا کہ یہ کس نے ان کو بھرتی کیا تھا، کون تھا جو ان کو لانے والے تھے، تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 MPs تھے جنہوں نے ان 2 لوگوں کو بھرتی کروایا، اور اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اس انکوائری رپورٹ کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ اب جو حکومت پاکستان ہے اس کا یہ کہنا ہے، اور حکومت پنجاب ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو نون لیگ نے ہی سب سے پہلے جعلی ویکسینیشن کی جو خبر ہے اس کو پھیلایا، پھر مریم نواز نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، مریم نواز نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہاں جعل سازی ہو رہی ہے ویکسین کے نام پر۔ جو عدالت جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو اس ہم جو مسلم لیگ نون کے وہ MPs ہیں، جب ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ آئیں اور اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، تو وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت کا اس پر شہباز گل نے بھی اپنا جو ہے وہ رد عمل دیا ہے، اور شہباز گل نے کہا ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کس ادارے سے ہم لوگوں کو نکالیں۔ ان لوگوں نے 30 سال جو ان کی حکمرانی کا ٹائم گزرا ہے، انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کیے، اور وہ بھرتی کیے ہوئے لوگوں کو آج بھی یہ ریاست کے خلاف استعمال کرنے لگ گئے ہیں، ریاست کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ پہلے یہ اپنے مفادات دیکھتے تھے، اب یہ ریاست کے خلاف ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے باعث شرمندگی ہونا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا، اور بھارتی میڈیا نے مریم نواز کے بیان کی روشنی میں پوری دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان میں کرونا ویکسین کے نام پر جو جعل سازی ہو رہی ہے اس کا ثبوت مل گیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نواز شریف کے نام پر جعلی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اور ساتھ جو مریم نواز کی وہ 5 منٹ کی پریس کانفرنس ہے صرف اسی ایک ٹاپک پر، اس کو جو انڈیا کے جتنے بھی بڑے نیوز چینل ہیں انہوں نے چلایا ہے لائیو، اور دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان میں دیکھیں اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہوں، میں ہوں، ہمارے جاننے والے جتنے بھی دوست ہیں، سب نے ویکسین بھی لگوائی ہے، اور قانونی طریقے سے کوئی جعل سازی نہیں ہے۔ ہاں کہیں نہ کہیں معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے پوری دنیا میں بتانا کہ پاکستان میں یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، یہ دشمن ہی کر سکتے ہیں، کوئی اپنا نہیں کرتا۔ اب اس رپورٹ کے بعد 6 ملزمان کے خلاف جو مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل کے جو MS ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس انکوائری میں سفارش کی گئی ہے کہ دونوں MPs کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے، اور اس کی بڑے پیمانے پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کو کس نے کال کی، کون کون ان سے رابطے میں تھا۔ اور ساتھ پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ FIA کو یہ معاملہ ہم نے از خود بھجوا دیا ہے، FIA ان کے موبائل فونز کا ریکارڈ نکال کے پوری قوم کو بتائے گی کہ کون اس میں ملوث تھا، کس نے ان کو یہ کہا تھا، کس نے شناختی کارڈ پرووائڈ کیا، اور پھر کس نے مریم نواز تک وہ بات پہنچائی کہ یہ جو ویکسین ہے وہ لگائی گئی ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔